अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत मुबारक हो यूथियों को कि उनको एक सही तर्जुमान मिल गया है। जनाब मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं उनको हुकूमत का माशी तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है और इस बात का ऐलान जनाब अपना फवाद चौधरी साहब जो हैं, जो कि हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा भी हैं और हुकूमत के तर्जुमान में तर्जुमाना ही तो कुत्ती सुई हुई है ना क्या हो और वैसे बाय द वे सबसे इजी एक्सेस इन्हीं की है हुकूमत तक। ये जो तर्जुमान है, प्राइम मिनिस्टर दिन 24 घंटे में और कुछ करे या ना करें, भले वो अपने बेडरूम के नीचे बकरे की सिरी छुपाएं या ना छुपाएं, भले वो जो हैं वो बस आगे को थोड़ा सा बात फिक्र ही रोक लिया मैं ठीक है वो करन या ना करन, लेकिन तर्जुमानों की मीटिंग जरूर करते हैं और बताते हैं कि किसने कौन सी गाल बकनी है, कौन किसने किसको कौन सी गाली बकनी है और किस टीवी पे बकनी है। और जब तुम ये गाली बोकोगे तो मैं वहां पे बैठा देख रहा हूँ और हैरत की बात ये है कि वो फिर मोबाइल पे उनका मैसेज भी आता, वो देख रहे होते, ठीक है, तो वो उसको शाबाश भी कह रहे होते। और जहाँ पे कोई माठा पड़ा होता है या वो प्रॉपर गुफ्तगू नहीं कर पा रहा होता तो उसकी साथ में खिंचाई भी हो रही होती है कि ये तुम बोल क्यों नहीं रहे, इसमें शोर डालो, ठीक है। और पीटीआई का टिपिकल तरीका है ना, प्रोग्राम में बैठ के अपनी बात पूरी करेंगे और दूसरे की बात में खप डाल देंगे, ठीक है। दूसरे को बात ही नहीं करने देंगे, दूसरे की बात में खप डाल देंगे। कई दफा अब हुआ है, अब ये गुस्ताखी की जाती है कि कई दफा वो प्रोड्यूसर को माइक बंद करना पड़ जाता है कि यार ये मतलब कि आप तशरीफ लाए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, बड़ी देर हो गई है देखे हुए, लेकिन वो कहते हैं आप तशरीफ लाए हैं इस प्रोग्राम के अंदर तो दूसरे की बात भी सुन, नहीं नहीं नहीं, दूसरे की बात नहीं सुनते वो। अच्छा, चूंकि पहले एंकर दिफाई तजिया निगार और पीटीआई का नुमाइंदा 3 बंदे बैठे होते थे उनके, और अब चूंकि एंकरों के पास कुछ एंकरों के को थोड़ा सा स्क्रू उनका ढीला हुआ है, ठीक है, और उस स्क्रू ढीले होने के बाद उन्होंने को थोड़ा सा कहा कि हम भी अपने आप को बैलेंस करें ना, मुस्तकबिल के हालात खत्म हो रहे हैं। तो जब पीटीआई वाले पीटीआई से रिजाइन करते फिर रहे हैं तो हमने क्यों सर पे उठाया हुआ है, तो उन्होंने भी सर को रिक्वेस्ट करके ना, सर को 28% तो मेरा मतलब अब रिलैक्स कर दे, तो सर ने फिर 20% रिलैक्सेशन दे दी है। तो अब वो अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम उस कैटेगरी से निकाल के बिठाया होता है उन्होंने, तो वो वाकई एंकर बने होते हैं, ठीक है। लेकिन आप उनके पुराना माजी निकाल के देखो और याद रखना है आपने इन तमाम गंदे अंडों को, ठीक है। इनकी गलतियां माफ नहीं करनी। मतलब आजकल आप जो हैं वो एक खातून हैं, उनके सदके बारी जा रहे हैं तो वो मुनासिब नहीं है, वो आप उनका रीसेंट पास देखें वो किस तरह वो किया करती थी। लेकिन अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं कि हुकूमत को एक अच्छा तर्जुमान मिल गया। बेचारे मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं उनका माजी क्या है, वो ब्रोकरेज हाउस के अंदर, जिस तरह शिराजी साहब हैं उन्होंने सरकार के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, उन्हें सरकार का तरीकाकार पता है। मतलब यार वो लफ्ज़ कहने को दिल नहीं कह रहा। मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर जो ब्रोकरेज हाउस जब बनता है, एक इंडिविजुअल मेंबर होता है, इंडिविजुअल मेंबर से जब वो ग्रेजुएट करना चाहता है तो सर्टन उसकी पेड अप कैपिटल की भी कंडीशन होती है, बड़े ऑफिस की भी कंडीशन होती है, मुलाजमिन की भी होती है। एक ये होती है कि आप अपना रिसर्च सेल भी बनाएंगे जिसमें से आप रिसर्च करके अपने इन्वेस्टर को बताएंगे कि उन्होंने किन किन शोबों के ऊपर नजर रखनी है। ये तो है उसका लिखा हुआ मतलब कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक मेंबर बड़ा हो गया, वो कॉर्पोरेट मेंबर बन गया। कॉर्पोरेट मेंबर जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोगों को बताए और कि लोगों की रहनुमाई करे कि मार्केट क्या है, इकॉनमी कैसे चल रही है, आप किन किन शोबों के अंदर सरमायाकारी कर सकते हैं। तो उस शोबे के लिए फिर कराची के ब्रोकर्स ने भर्ती किया हुआ, चलते वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही है। एक बंदा एक रिपोर्ट निकालता है, हाँ भाई काफ़ी सारे, मेरा मतलब दर्जनों में है ना ब्रोकरेज हाउस, तो उन्होंने आपस में अपना एक अलायंस बनाया हुआ है, मिल के कभी हफ्ते में एक आध दफ़ा या 2 दफ़ा कॉफ़ी शॉफ़ी भी पीते हैं, खाना शाना भी खाते हैं। तो अलायंस ये है कि यार सारे हम अपनी जगह के ऊपर मेहनत क्यों करें। अच्छा, मुझे इस अलायंस का तब पता चला जब खाकसार को एक ब्रोकरेज हाउस से ये ऑफर आई कि जनाब आप जो है वो हमारा ये वाला सेल हेड कर लें। तो मैंने कहा यार मैं तो 8-10 अखबारें पढ़ता हूँ, उनमें से अपनी मर्जी की खबरें मार्क करता हूँ, ये मेरा बचपन का शौक है, तो उनको खबरों को पढ़ के अपने ऊपर अडेप्ट करता हूँ और उसके बाद
اگر کہیں پہ موقع ملے تو کوئی آرٹیکل لکھ لیا، اگر اس کے اچھے پیسے ملتے ہوئے تو آج کل مفت میں لکھے ہوئے آ جاتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، تو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے اخباری مالکان کو. تو لہٰذا ہمیں سال ہو گیا ہم نے کسی کے لیے نہیں لکھا، کیونکہ یہ طے کر لیا تھا، بلکہ سال سے بھی زیادہ ہو گیا. 2016 میں جب آخری نوکری سے نکالے گئے تھے تو یہ طے کیا تھا کہ اگر یہی قلم ہی ہمارا ذریعہ روزگار ہے تو پھر اب مفت نہیں لکھنا کسی کے لیے. اور پھر آہستہ آہستہ ٹی ویز پہ بھی جانا کم کر دیا. یار میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں اپنا پیٹرول خرچ کے، تو کیوں میں کسی کا مطلب میں نے کسی کی کوئی کیس پلیڈ کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی کا؟ تو اگر نہیں کرنا تو مجھے کتنے نفلوں کا ثواب. لہٰذا میں نے مطلب ٹی وی کے اوپر بھی احباب کو نہیں، یار میرے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ سارا دن ویلا بیٹھا ہوں. بھئی کرنا ہے تو افزانہ لے کے کرنا ہے، دنیا بھر کے اندر یہ مستعمل ہے، نہیں تو پھر نہیں کرنا. اسی طرح لکھنا ہے تو پیسے لے کے لکھنا ہے اور اپنے مناسب پیسے لینے ہیں، نہیں لکھنا. خیر واپس آتے ہیں. وہ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ آپس میں سارا ایک مافیا ملا ہوا ہے. اور میں نے خیر وہ جوائن نہیں کی جاب نا، میں گاڑی شاڑی واپس کرایا جو انہوں نے پہلے دن مجھے تھما دی تھی. آفس جو تھا وہ بھی ان کو میں نے کہا یہ آپ کی چاپ، میرے سے یہ کام نہیں ہوگا نا بھائی، ٹھیک ہے. تو اس وقت مجھے کہا گیا، میں جو لوگ وہاں پہ میرا نام ریکمینڈ کرنے والے تھے انہوں نے کہا یار یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، اس گروپ میں آپ کا نام ڈلوا دینا تھا، ریسرچ ساری ادھر سے آ جایا کرنی تھی، آپ نے تھوڑی بہت اوپر نیچے کر کے تو آگے سبمٹ کر دیا کرنی تھی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیا ضرورت تھی یار، 2 گاڑیاں مل رہی تھیں آپ کو، ایک گھر کے لیے ایک اپنے لیے، تو آپ جو تھے وہ اس کو لات مار کے بھاگ رہے ہیں. نہیں سر یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، جو کام آتا نہیں ہے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے. تو خیر یہ اس طرح کا ریسرچ سیل ہیں، ان کے اندر یہ رہے ہیں. بیسیکلی تو لکھا ہوا کام تو یہ ہے کہ جناب وہ ریسرچ کریں گے، لیکن ریسرچ جس طرح کی ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. کوئی ایک آدھ بندہ کرتا ہے، باقی سارے مطلب کہ اس کے اوپر آواز لگاتے ہیں. وہ جو آواز نہیں لگتی ہے نارکلی میں جائیں تو کالی اینکوں والے آواز لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک پہلے کہتا ہے دے جا سخیا راہ خدا، پھر پیچھے کورس میں کہتے ہیں تیرا اللہ بوٹا لاوے گا. وہ والی آواز ہوتی ہے، یہ بھی وہاں پہ بھی لگتی ہے. اس لیے کچھ عرصہ تک تو میں یہ ریسرچیں وغیرہ پڑھتا رہا ہوں پاکستان کی اکانومی اور اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں. پھر میں نے پڑھنا بند کر دی، میں نے کہا سارے فراڈی رلے ہوئے. بنیادی طور پہ پاکستان میں یہ کس لیے ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ پاکستان میں یہ سیل اس لیے ہوتا ہے کہ جب سیٹھ جو ہے مطلب کوئی AKD صاحب، کوئی عارف حبیب صاحب، کوئی جہانگیر صدیقی صاحب یا علی جہانگیر صدیقی صاحب جن کی آف شور بھی نکل آئی ہے، یہ واردات ڈال لیں تو یہ اس کا جواز پیدا کریں، یہ اس کا جواز پیش کریں میڈیا پہ بیٹھ کے. وہ دیکھیں جی وہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں نا فنڈامنٹل چینج ہو گئے تھے، یہ یوں ہو گیا تھا تو یوں ہو گیا تھا. بنیادی طور پہ سیٹھ جو ہے بڑے بڑے جن کے ساتھ بینک کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان بینکوں کے سرمائے اور اپنے میوچل فنڈ جھونک کے اپنا ایک واردات ڈال رہے ہوتے ہیں. اوپر جائے مارکیٹ تب بھی کما رہے ہوتے ہیں، نیچے جائے مارکیٹ تب بھی کما رہے ہوتے ہیں. تو ان کا جواز تلاش کرنا ہوتا ہے. تو ان سے بہتر جوازیہ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو مل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ پہلی تقرری نہیں ہے اس عہدے کے اوپر. پہلے اس سے تقرر ہوئے تھے جناب ڈاکٹر فرق سلیم صاحب، اور ڈاکٹر فرق سلیم صاحب جو تھے وہ ترجمان تھے. اور پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب غصے میں آ گئے. پھر ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا. ڈاکٹر صاحب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہونے دیا تھا، اور اس وقت بھی ترجمان تو وزارت اطلاعات کے تحت آتے ہیں، تو اس وقت بھی فواد چودھری صاحب ہی تھے. ٹھیک ہے، آج کی ٹویٹ بھی فواد چودھری صاحب نے کی ہے. تو میری مزمل اسلم صاحب سے گزارش ہوگی کہ وہ پہلے اپنا نوٹیفیکیشن جاری کروا لیں سرکاری طور پہ تقرری کا. آپ کے ساتھ بھی فرق سلیم والی نہ ہو، ٹھیک ہے. پہلا تو مفت مشورہ آتا ہے، نہیں وہ لگے گی آپ کے ساتھ. مطلب ہاں پروگرام ہم 2 کرتے ہیں سر، ایک ولاگ کرتے ہیں اور دوسرا دادا پوتا شو کرتے ہیں. دادا پوتا شو تو ہے ہی اکانومی کا پروگرام، ٹھیک ہے. اب آپ مطلب ہے کہ اب آپ وہ والے جواز لے کے آئیے گا نا جس کے اوپر پہلے آپ کی تھوڑی سی ہوئی ہے میرے ہاتھوں. تو جب آپ وہ سرکاری طور پہ جواز دیں گے تو اس وقت تو پھر سرکار کے اوپر تنقید کرنا تو ہمارا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے نا سر.
تو اب آپ آ گئے نشانے کے اوپر جی، اب آپ اپنا بندوبست کر کے رکھیے، لیکن گزارش یہ ہے کہ پہلے اپنا نوٹیفیکیشن جاری کروا لیجئے۔ فرق سلیم کا نوٹیفیکیشن فواد چودھری نامی شخص نے، جو کہ اس وقت بھی وزیر اطلاعات تھا، اس نے کرنے سے ہچر مچر کی تھی، بلکہ نہیں کیا تھا، اور باقاعدہ کہہ کے نہیں کیا تھا کہ نہیں کروں گا۔ تو ڈاکٹر فرق سلیم صاحب جو تھے وہاں سے، ڈاکٹر ہیں کہ نہیں ہیں میرا خیال، فرق سلیم صاحب جو تھے انہوں نے وہاں سے دڑکی لگا دی تھی۔ اور آج کل فرق سلیم صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کیا کرتے پائے جا رہے ہیں، توبہ 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 توبہ، ٹھیک ہے، میں تو وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، اور اتنی گندی میں نہیں کر سکتا جتنی فرق سلیم صاحب کرتے ہیں۔ دوسرا میری آپ کے لیے یہ بھی دعا ہوگی کہ آپ بھی جو ہیں وہ ڈاکٹر فرق سلیم نہ بنے ہوں، اور کل کو حکومت کے ساتھ وہ نہ کر رہے ہوں جو کہ آج کل فرق سلیم صاحب کرتے پائے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ تعلیم کو کمرشل کرنے والے، جن کو میں تعلیم فروش کہتا ہوں، وہ ان کے سپورٹر ہیں، فنانسیر ہیں جناب عمران خان صاحب کے۔ تو اس حکومت میں بھی سیمیسٹر سسٹم چلتا ہے سر، ایک نہیں تو 2 سیمیسٹر۔ ابھی دیکھ لیں تابش گوھر صاحب، 2 سیمیسٹر فارغ، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اس حکومت کے آخری دنوں تک بھی، یعنی کہ جب اس کا پہلا ٹرم ختم ہوگا اس وقت تک بھی آپ ان کے ساتھ رہیں، لیکن سی وی تو بہتر ہو جائے گا آپ کا، ہے سی وی تو ان کا بہتر ہو جائے گا۔ ان سے پہلے ایک اس طرح کی نابغہ روزگار شخصیت ہیں حضرت قبلہ وقار زکا صاحب، وہ جو آن ایئر اپنے سبجیکٹ کو، مطلب پہلے بونگے بونگے پولے پولے، پہلے چلے ایسے کہہ لیں کہ اپنے متاثرین جو پہلے بونگے بونگے پولے پولے بزدارے ٹائپ کے لوگ اکٹھے کرتے ہیں، پھر ان کی بےزتی کرتے ہیں، اور پھر وہ بےزتی نشر کر کے تو لوگ اس کو بڑا کرتے ہیں۔ میں ایک دن سائیکولوجیکلی غور کر رہا تھا، یہ ہمارا جو ممبر ہے اس پہ بیٹھے ہوئے افراد اتنے گرجتے کیوں ہیں، اور گرج کے بات کیوں کرتے ہیں؟ نارمل طریقے سے بھی بات ہو سکتی، ٹھیک۔ تو وجہ اس کی یہ سمجھ آئی کہ قوم کا مزاج ایسا ہے کہ جب تک چلا کے اس کو کوئی بات نہ کہی جائے وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ تو شاید یہ وقار زکا صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ وقار زکا صاحب کے بارے میں یہ بات میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھی تھی، لیکن آج میں نے جب خبروں کو کھنگالا ہے تو وہ ڈفرنس نظر آیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ تھا کہ ان کو کے پی کے حکومت کا ایڈوائزر لگا دیا گیا ہے آن کرپٹو کرنسی، لیکن جب وہ میں نے خبر پڑھی تو پتہ چلا کہ نہیں، کرپٹو کرنسی کا کوئی فورم یا باڈی یا کمیشن بنایا کے پی کے حکومت نے، اس کے لیے ایڈوائز جو تھی وہ وقار زکا صاحب نے کی تھی۔ تو ایڈوائز تو ہم نے بھی کی تھی کہ حکومت کو مزمل اسلم سے اچھا ترجمان جو ہے مل نہیں سکتا، ان کو فنانس منسٹر لگا لیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح حکومت جو ہے وہ ہینڈ کر رہی ہے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سرتپا چمی چاچا کے ساتھ، اور جس طرح وہ ہینڈ کر رہی ہے رائٹ ناؤ شوکت ترین کے ساتھ، کہ اس کو تسلی بھی دی ہوئی ہے لیکن اندر سے چاہا بھی جا رہا ہے کہ یہ چلا جائے، میرا خیال ہے کہ مزمل اسلم کے لیے بہت اچھی پوسٹ تیار ہو رہی ہے اور وہ فنانس منسٹر بنیں گے۔ اور ہمارا مشورہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب ویسے نہیں پھینکتے، وہ اس پہ غور کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ ہمارا 3 دن پہلے کا ولاگ دیکھ لیں، ولاگ میں ہم نے کہا تھا، دادا پوتا شو میں کہا تھا، مطلب کسی میں ہم نے ریکارڈ پہ لے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ بیچارے کو جاب کوئی نہیں مل رہی، بروکریج ہاؤس جو ہیں وہ وہاں سے وہ نکل گئے ہیں، تو وہ بیچارے آپ کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو ان کو کہیں پہ اکوموڈیٹ کر لیں، فنانس منسٹر رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بھی شوکت ترین جانے والا ہے، تو اتنی کی بات تو انہوں نے نہیں مانی، ہماری ترجمان مقرر کر دیا ہے۔ ترجمان میں یہ ہوتا ہے فیصلہ سازی کی ذمہ داری نہیں ہوتی نا آپ کے اوپر، آپ جو منہ میں آئے بول دیں۔ شہباز گل اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اپنی باتوں کا ہی اگلے لمحے میں ڈینائل جاری کر دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور جو پوچھنے والا ہوتا ہے وہ غدار ہوتا ہے، پاکستان کا غدار ہوتا ہے، را کا ایجنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھارت چلے جانا چاہیے، ٹھیک۔ بھارت میں جو ان کے ہم منصب ہیں نا وہ بھی یہی کہتے ہیں وہاں پہ کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہے، اس کو پاکستانی چلے جانا چاہیے۔ بیانیہ سیم ہے دونوں بھائیوں کا، ٹھیک ہے، اور اندروں ایک ہی ہیں۔ بہرحال جی،
مزمل اسلم صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، انہوں نے جو پچھلے کم از کم مہینہ 2 مہینے سے جو محنت کی تھی، قسط کاٹی تھی، اور جس طرح وہی مینٹلی اور جس طرح بہی مانہ طریقے سے، ننگے طریقے سے حکومت کے ہار کا جواز پیش کیا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو اس کا پھل مل گیا ہے۔ پھل میٹھا ہے کہ کھٹا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن ان کو اپنی محنت کا پھل مل گیا ہے جس طرح۔ اور انہوں نے ایک بونگی ماری تھی، سر آپ حکومت میں آ جائیے پھر آپ کی بجائیں گے، میرا مطلب ہے انہوں نے جو بونگی ماری تھی جس پہ میرا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا کہ جناب دیکھیے 1 سال پہلے ڈالر جو تھا، پٹرول جو تھا، پٹرول کروڈ آئل وہ $42 کا تھا، اور آج وہ جو ہے وہ $78 کا، $79 کا، $80 کا۔ تو اس ناطے تو اس وقت قیمت جو تھی وہ 104 روپے تھی، تو اب تو 200 سے 8 روپے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اگر حکومت نے ابھی بھی اس کی قیمت 128 رکھی ہے تو اس پہ 128 ہی، یا اس دن 124 تھی، تو آپ کو فوری طور پہ SMS کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو شکریہ کا، مزمل اسلم صاحب ہم اس دن کا ریٹ کیوں نہ لیں آپ کے کمپیریزن کے لیے، جس دن امریکی مارکیٹ کے اندر نیگیٹو میں اور برنٹ کے اندر جو تھا وہ $8 کا ہوا تھا، ہم اس دن کا ریٹ کیوں نہ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کا کمپیریزن کریں کہ دیکھیں جی $8 سے اٹھ کے اور $80 پہ آ گیا ہے، اور 8 گنا قیمت بڑھتی تھی، اور جس دن $8 پہ گیا تھا آپ کی بے شرم حکومت نے اس کا امپیکٹ کنزیومر کو شفٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کی حکومت، اب تو آپ کی کہا جا سکتا، آپ کی حکومت کے جو فائنینشیئرز تھے ان کو کہا کہ تم انٹرنیشنل مارکیٹ سے سستا خرید لو، اور یہاں پہ 20 روپے جمپ دیا تھا پرائس میں ایک رات میں، اور 15 دن کا انتظار بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ جہاز جو ان کے فائنینسرز کے آگے ہائی سیز پہ کھڑے ہوئے تھے اس کا ڈیمیج پڑ رہا تھا۔ اب تو بھیا مزہ آئے گا، ٹھیک ہے، آپ آئیے تو صحیح، ذرا بس نوٹیفیکیشن کروا لیجئے گا۔ یہ جو موصوف ہیں وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات، یہ عموماً معاشی ترجمان کا نوٹیفیکیشن کیا نہیں کرتے، تو نوٹیفیکیشن کروا لیں، مزہ آئے گا آپ کے ساتھ، ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اور اپنے یہ کتے گھر باندھ کے آئیے گا جو کہ گالیاں بکنے کے لیے آپ نے رکھے ہوئے، مطلب ہم اپنے لوگوں کو نئی سمر کی اجازت دیتے، اور ہمارے بھی پوسٹ کے اوپر آپ کے خلاف اگر کوئی گالی بکی جائے تو ہم اس کو ہائیڈ کر دیتے، تو آپ بھی اپنے کتے ذرا گھن باندھ کے آئیے گا، کافی ہوں گے وہاں پہ۔ تو اس لیے اب کے لیے اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی اگلے ولاگ کے اندر۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔